रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसे नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यू करेंगे। नबी के ज़िक्र से ईमान में इजाफा होगा। अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से ईमान आएगा। अल्लाह के ज़िक्र के साथ नबी का ज़िक्र ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद मौजज़े अता की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को अपने दस से अक़दस लगा देते थे उससे बरकत ही बरकत होती थी। एक वाक़या से देखते हैं और इसे समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कैसे मौजज़ात अता की और इससे इंशाअल्लाह हमारे ईमान में इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। एक साहबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में तशरीफ लाते और खजूर पेश करते और फरमाते, दुआ के लिए फरमाते। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करते। ये सहाबा को यकीन था अल्लाह ताला अपने महबूब की दुआ कभी रद्द नहीं करते और वो महबूब तो हमेशा हमारे लिए दुआ करते, या रब मेरी उम्मती, हम है ना उनके उम्मती, तो हमें भी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरी करेंगे। साहबा को कैसा यकीन था, कैसा ईमान था, अगर नबी दुआ मांगे तो वो जरूर पूरी होगी। इसलिए जब भी मिलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो दुआ की गुजारिश करते। वाक़या कंटिन्यू करेंगे। एक साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में तशरीफ लाते और खजूर पेश करते और दुआ की गुजारिश करते कि मेरे लिए दुआ फरमाइए कि ये खजूर में बरकत हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा और खजूर पे पढ़कर वो साहबा को हुक्म दिया कि खजूर को एक बॉक्स में या तोशे में रख दो और इसे झटकना नहीं और कभी उसे खाली नहीं करना, निकालते रहना, और साहबा को दे दिए। अब साहबा क्या खजूर से ही गुजारा चलता, अब उनके खजूर ही रिक्वायरमेंट थी। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला उसे 30 साल खाए। देखो उसमें कितनी बरकत हुई। थोड़े से खजूर और कितने साल चले, 30 साल। वो सहाबा क्या करते थे, वो तहली को अपने कमर पर बांध लेते और जाते जाते सबको एक एक देते और वो खत्म ही नहीं होते। इससे ईमान में इजाफा होता। वो थैली मशहूर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मौजूजात से ईमान में इजाफा लाते। इससे ईमान में इजाफा होता। 30 साल चले वो खजूर। एक मर्तबा वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला साहबी रसूल जो थे, वो उनसे थैली गुम गई, कहीं गिर गई और उस दिन हजरत उम्मे गनी रज़ियल्लाहु ताला की वफात हुई और वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे, मेरे लिए इस दिन में 2 गम हैं। एक गम ये है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की शहादत हो गई, और एक गम क्या है, और एक गम ये है कि थैली गुम गई। देखे कैसा ईमान था साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, साहबा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह ताला पर। हमारा ईमान है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। हमारे यहाँ कितनी बरकत होगी जब हम ईमान लाएंगे अल्लाह और उसके रसूल पर, तो ईमान में इजाफा होगा, अमल में इजाफा होगा और हर चीज में हमारे बरकत देखेगी इंशाअल्लाह। साहबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते वो करते और वो कर गुजरते और उस पे यकीन करते। उससे ईमान मजबूत होता तो ही उनके हर चीज में बरकत होती। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत किसी पे पड़ जाती
تو فضل و کرم ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے دست اقدس کسی پہ لگاتے تو اس پہ برکت ہی برکت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوبصورت معجزات عطا کیے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ایک صحابیہ تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لائے اور ایک ہدیہ پیش کیے. وہ ہدیہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا برتن میں گھی ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دیے. اب جب وہ برتن واپس آیا تو اس میں اتنی برکت اتنی ہوتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اس پہ لگے تھے تو اس میں بے شمار برکت ہو گئی. حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھی کا جو برتن بھیجے تھے، مگر جب وہ واپس آیا ایک مرتبہ اس میں ایسی برکت ہوئی، میرے بچے مجھے کھانے کے لیے پوچھتے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو میں نے وہ برتن سے گھی نکالا تھا اور اس سے سالن بنا رہی تھی اور اسے کھلا دیا. جتنی بار گھی نکالتی وہ گھی ختم ہی نہیں ہوتا. میں نے کئی زمانے تک اسے یوز کیا، استعمال کیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے وہ برتن کو نچوڑ دیا، خالی کر دیا. جیسے ہی میں نے خالی کر دیا، نچوڑ دیا، اس میں سے گھی ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تم نے وہ برتن کو نچوڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نچوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اگر تم نہ نچوڑتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتے ہی رہتا. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہے. اور ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک اعرابی شخص آتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہے، یہ میں کیسا مان لوں؟ وہ سوال کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، وہ تو برہان ہے نا، دلیل پیش کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ درخت جو تم دیکھ رہے ہو اس پہ ایک کھجور کا گچھا ہے. اگر میں اسے بلاؤں تو وہ آ جائے گا. کیا تم میری نبوت پہ، میری رسالت پہ ایمان لاؤ گے؟ تو وہ اعرابی شخص کہنے لگا، میرے لیے عجیب بات ہے، اگر ایسا ہو جائے گا تو میں واقع ایمان لاؤں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا. وہ صاحب رسول کی حاجت تھی، ایمان اس کی حاجت تھی. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ کیسا حاجت پوری نہیں کرتے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ ڈالی سے نکل کے وہ گچھا کھجور کا وہ نیچے اترا اور چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حکم دیا وہ واپس چلے گیا اور جہاں تھا، جس ٹہلی کو، جس درخت کو لگے ہوا تھا وہاں پر جا کر لگ گیا. جیسے ہی وہ دیکھے انہوں نے ایمان لا لیا اور کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیں یہاں پہ جو کچھ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. حیوان، نباتات، جماعتات اور ہم انسان جو ایمان لا لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ بولنے سے نہیں ہوگا، ہمیں پہلے ایمان لانا ہے کلمے پر، اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ جب آئے گا تو ہم سچے غلام ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج بنیں گے انشاءاللہ. یہ سب کا ایک ہی ذریعہ ہے، زندگی میں کلمے کا ہونا اور دل میں آنا تو ہی ایمان آئے گا اور زندگی کا مقصد پورا ہوگا. نبی کے ذکر زندگی کا مقصد پورا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
کا ایک اور حصہ ہے عیبوں کی پردہ پوشی، چشمہ پوشی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خوبصورت حصہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی اور مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا تو اس کے عیبوں کی پردہ پوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیب چھپاؤ گے اگر تم دوسروں کے تو میں تمہارے عیب چھپاؤں گا دنیا میں اور آخرت میں۔ پردہ پوشی یعنی چھپانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کا احترام کرتے تھے، کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے؟ جلدی عیبوں کو دوسروں کے ظاہر کر دیتے، تم اپنے خود کے عیب کو چھپا لیتے۔ یہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اس میں کیا عیب ہے، مگر دوسروں کے دیکھ کر ظاہر بھی کر دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ ہے۔ یہ ایمان والوں کے عمل ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو ظاہر نہ کرے اور اسے چھپائے۔ یہ ایمان والے بندے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بنا چوچرا کرے مان لیں گے، عیبوں کو چھپائیں گے۔ یہ ہوگا ایمان والے بندوں کا عمل، یہ ہوگا ایمان والا فرمانبردار بندہ۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گناہ کیا، زنا کیا، مجھ پہ حد جاری ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو پھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ نے بوسہ لیا ہوگا۔ تو وہ صحابہ بولتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، مجھ پہ حد جاری ہو گیا۔ کتنے بار بولتے ہیں؟ دیکھیں نبی ہے مگر کیا کر رہے؟ عیب کو چھپا رہے۔ صحابہ ظاہر کر رہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نیگلیکٹ کر رہے۔ مگر صحابہ کا ایمان دیکھو، ان کا ڈر دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرما رہے تو بھی وہ بار بار عرض کر رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں اور ایسا خاموش بیٹھے جیسے ہم کچھ کرے ہی نہیں۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، ان کو کیسا ڈر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو میں حکم دیتا ہوں وہاں پر حد جاری ہوا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ کوئی جرم لے کے آیا تو اس پر سختی نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یہ ایمان ہمیں لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اور ہم تک پہنچانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ایمان لانا ہے۔ ہم بار بار ایمان کی بات کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی ذریعہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کا، ان کا قرب حاصل کرنے کا۔ یہ زندگی کی کامیابی ہے اور یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کے عیب کو ظاہر کرے گا دنیا میں اس کے عیب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کریں گے۔ یہاں اپنے نفس کے خاطر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے عیب کو ظاہر کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کے عیب کو ظاہر کرے گے، آگے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے عیب کو ظاہر کرے گا تو وہ گھر بیٹھے رسوا ہو جائے گا۔ یعنی جو کچھ آپ دیے دوسروں کو وہ آپ کو ریٹرن ملے گا۔ عیب کو کسی کے آپ چھپاؤ گے تو آپ کے عیب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر ہونے نہیں دے گے۔ اگر آپ کسی کے عیب کو ظاہر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے عیب کو ایسا ظاہر کریں گے وہ گھر بیٹھے رسوا ہو جائے گا۔ دیکھو جو آپ دوسروں کو دے گے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے گے۔ اگر مومن بندے ہوں گے تو وہ دوسروں کے عیب کو نظر انداز کریں گے اور ظاہر ہونے نہیں دیں گے۔ وہ مومن ایمان والے بندے ہیں۔ ہم خود کا جائزہ کر لے، کیا ہم یہ کر رہے تو مبارک، اگر ہم یہ نہیں تو ہم نفس کے محتاج ہو گئے۔ نفس سے اگر ہم چل رہے تو دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ناپسند عمل یہی ہے
اپنے نفس سے چلنا. مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اور منافقین کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے. دیکھو مومن وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت چلے. اس کے لیے اصل جنت ہی جنت ہوگی. مگر منافقین کے لیے دنیا جنت ہوگی، کیونکہ جو کچھ وہ عمل کرے گا تو وہ دنیا کے لیے کرے گا نا، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کو ناپسند کرتے ہیں. دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میری دشمن ہے. دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے. تو جو مومن بندے ہو گئے وہ دنیا کے لیے عمل نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، وہ خضر والی امت ہے جو سب سے بہترین امت ہے. وہ ان کے نسل سے آنے والی اور ان کے نبی کی شان کیا ہوگی؟ ان کے نبی ایسے نبی ہوگے جو تواضع اختیار کرنے والے ہوگے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، وہ تواضع بھی فرماتے ہیں اور ان کے اندر بدباری بھی ہے. بدباری یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے، اور بھلائی کا جواب بھی بھلائی سے دیتے. اور وہ کام کم گفتگو کریں گے اور خوبصورت دعائیں کے ذکر کریں گے، گفتگو کریں گے. اور وہ سارا وہ خیر ہی خیر ہوگا. اور ان کی امت کی شان یہ ہوتی ان کی امت خیر ہی خیر کام کرے گی. ہمارا ذکر پچھلے امت میں بھی ہوا تھا. وہ انبیاء علیہ السلام رش کرتے کاش ہم ان کے امتی ہوتے، نبی نہیں تو امتی ہوتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. ہم امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں کرتے. ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے امت میں پیدا کیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے بنی اسرائیل کے امت کی تعریف کی تو آپ نے کہا دیکھو بنی اسرائیل کے امتی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا تو وہ جب رات کو سوتے اور صبح اٹھتے تو ان کے دروازوں پہ گناہوں اور کفارہ لکھا جاتا. مطلب ان سے اگر گناہ ہوتا تو وہ دوسرے دن صبح گناہ کے ساتھ کفارہ لکھا جاتا، ڈور پہ لکھا جاتا. کفارہ یعنی گناہوں کو دھونے کا عمل. یہ پچھلے امت میں ہوتا، خاص کر بنی اسرائیل کے امت میں ہوتا. مگر ہماری نسبت کس سے ہے؟ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، رحمت للعالمین سے ہے. تو جب ہم گناہ کرتے تو ہمارے گھر کے دروازوں پہ نہیں لکھا جاتا. اور ہمارا کفارہ کیا ہے؟ صرف بات ہے، ایک جملہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں صرف یہ فرمانا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما. دیکھو ہم ایسے امت کے لوگ ہیں، اگر ہمارا گناہ روز صبح باہر لکھا جاتا تو کیا ہوتا؟ لوگ کے سامنے عزت نہیں ہوتی. ارے وہ شخص وہ تو یہ گناہ گار ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، نسبت ہے، کنیکشن ہے ہمارا ان کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے سامنے رسوا نہیں کیے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آ کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے رسوا ہو. مگر ہم ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر کرتے ہیں، گناہ کو ظاہر کرتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے گناہ ظاہر ہونا گوارا ہی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے امتی ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد پیار ہے. ہم ان کے امتی ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت ہے. ساری جہاں کی جان کہ ہم ان کے امتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بنی اسرائیل کی امتی اگر وہ کفارہ پورا نہیں کرتے تو وہ آخرت میں رسوا ہو جاتے. ہمارا کفارہ کیا ہے؟
یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے اور تم سے خطا ہو جائے تو تمہارا کفارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 5 نمازیں دی اور جمعے کی نمازیں بھی دی. یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ رکوع تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ عمل سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دھو دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم نے بچھڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے مگر ہم نے بچھڑے کی پوجا کی، اب اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ چھریاں لیو اور ایک دوسرے کا قتل کرو. تمہاری توبہ یہ ہے اور وہ ایک دوسرے کا قتل کر دیے. دیکھو اگر گناہ کرے تو ہمارے لیے کفارہ کیا ہے؟ استغفار پڑھنا اور توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ہم کیا یہ کرتے ہیں؟ ہم گناہ کر دیتے اور اسے یاد ہی نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ گناہ کو یاد کرے، استغفار پڑھے. ہمیں اسے ایزی، ہمارے لیے بہت ایزی ہے. ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، جہاں چاہے گناہ کو یاد کرے، استغفار پڑھے. اتنی آسانی ہے ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ہمارے نبی ہر دم ان کی امت کو یاد کرتے، ہمیں یاد کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، ہمارے لیے دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو بھی امت کا خیال اور سجدے میں بھی امت کے لیے دعا کرے. ہر دم امت کا خیال کرنا. ہم ایسے نبی کی امت ہی ہے. کیا ہمیں اس کا علم ہے؟ کیا ہمیں اس کی اہمیت ہے؟ نہیں. کیوں علم نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیوں اہمیت نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں ایمان تصدیق ہی نہیں ہوا. ایمان لانا ہے ہمیں تو ہی ہماری زندگی کامیاب ہوگی. ایمان کے ساتھ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے. ایمان کے ساتھ گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے. ایمان کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہمیں ان کی امت ہے جو اپنی زندگی نارمل گزارے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چوائس دی تھی کہ بادشاہ والی زندگی یا عام زندگی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کیا؟ عام زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان نہیں تھی مگر صبر کرے، سب کا احترام کرتے تھے. اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا تو آپ ان کے ساتھ اچھا پیش آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ میں آپ گزر رہے تھے تو وہ بوڑھی عورت وہاں سے اوپر سے جو کوڑا پھینکتے آپ کے اوپر. آپ دیکھ کر مسکرا کر چلے جاتے. ہر روز وہ یہی کرتی، آپ کے اوپر کوڑا ڈالتی اور آپ ہنس کر وہاں سے چلے جاتے. وہاں کے لوگ پریشان ہوتے، آپ کیا کچھ کیوں نہیں بولتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مجھے کوئی نفرت کرتا تو میں کیوں اسے نفرت کروں؟ تو وہ بوڑھی عورت، ایک مرتبہ وہ بوڑھی عورت وہاں پر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ عورت کی پوچھ تاچھ کرنے لگے تو ان کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے. دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا فکر تھی لوگوں کی. جس کا برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور برتاؤ کرتے اور سب کو عزت اور احترام کرتے سب کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جو بوڑھی عورت تھے وہ دروازہ کھولے اور دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس پر وہ کوڑا پھینکتی تھی. ان کی خیر خیریت پوچھنے آئے. وہ
وہ احترام دیکھو. پھر وہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھے آپ یہاں کیوں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم انداز سے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ادب اور احترام کرتے، اور بیمار کی خیر خیریت پوچھنا یہ مسلمان کا حقوق ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پوچھے، کس کی خیر خیریت پوچھے. ابھی وہ ایمان نہیں لائی، ابھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خیریت پوچھنے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خیریت پوچھنے گھر گئے اور نرم لہجہ سے آپ عرض کرتے ہیں وہ بوڑھی عورت سے کہ آپ گلی میں نظر نہیں آئی تو تمہاری خیر خیریت پوچھنے آیا ہوں. وہ سن کر اس عورت کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. اس نے محسوس کیا جس کی وہ اتنی برائی کرتی تھی اور جس کی اوپر کوڑا پھینکتی تھی وہ اس کے خیر خیریت پوچھنے آئے ہیں. اس دن وہ اپنی غلطی مان لی اور اسلام قبول کر لیے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ لوگ دیکھ کر ایمان لاتے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتاؤ اچھا نہیں کرتے ان کے بھی خیال رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے، ان کے جیسا نہ تھا نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد احترام کرتے سب کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. یہ کرنے سے ہماری زندگی میں رحمت آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے اس پہ چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا رول ماڈل بنائے. ان کے جیسا تو ہم بن ہی نہیں سکتے، مگر 1% تو کر سکتے نا. یہ ایمان کے ساتھ آئے گا. ایمان آئے گا تو بندہ خدا پہ خود اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا. ایمان لانا زندگی میں بے حد ضروری ہے. ایمان کیسا آئے گا؟ جب دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی. وہ کیسا ہوگی؟ جب ہم کلمے کو سمجھیں گے، پڑھیں گے اور دیکھیں گے اور اس پر ٹکیں گے. کلمہ کیا ہے؟ ایمانی کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ حجت روا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہے. یہ جانیں گے، دیکھیں گے اور دل میں تصدیق کریں گے اور اس پہ ٹکے رہیں گے تو ہمارے دل میں ایمان آئے گا. ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. ایسی زندگی دنیا کی اور آخرت کی گزاریں گے تو کامیابی ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوبصورت ہے. ان کے ذکر ہم ہماری پوری زندگی لگا دے تو بھی پورا بیان نہیں کر سکتے. آپ بے مثل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہم غلام بیان نہیں کر سکتے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شام بس ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کو بے چینی رہتی تھی امت کی غم کی، نیک و بد پہ رہ جس کا یکشا کرم، وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شفیع امنگ صلی اللہ علیہ وسلم، شہر یار امنگ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم. نور بہر شفاعت پہ لاکھوں سلام. نور افشا ہوئے جب وہ باتیں کا چاند دیکھے، اے سب روش طیبہ کا چاند آسماں پر بڑا ہوں. دنیا کا چاند کیوں؟ ارے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سلطنت عالم جھکے، جس کے ایک بول پر اہل بیت مر مٹے، جس کے تمیلے اشارے خودسی کرے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نفس حکومت پہ لاکھوں سلام. وقت دیدار چشمے تشمہ جھکی، دیکھ کر جلوائے گر موجے دروا جھکی، جس کی آمد پہ دیوارے کسرا جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہاروں پر لاکھوں سلام. ارے کون ہے وہ کرم جس پہ ان کے نہیں، جبکہ ہے ایک میرے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. ایک میں ہی غلام ان کی تنہا نہیں،
ایک میرے ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ جزاک اللہ خیر۔